ख़वातीन व हज़रात, आपको आरिफ किसाना के चैनल पर खुश आमदीद। अल्लामा इकबाल ने कहा था कि वजूद ज़न से है तस्वीर कायनात में रंग। आज आपकी मुलाकात अपनी एक ख़ास मेहमान से मैं करवा रहा हूँ। वो यहाँ स्वीडन में होती हैं। उन्होंने यहाँ पे एक कामयाब जद्दोजहद की है, अपने प्रोफेशन में भी नाम कमाया है। वो यहाँ प्रोफेशनल जॉब करती हैं और इसके साथ साथ वो स्वीडन की सियासत में भी मुतहर्रिक हैं और एक स्वीडन की सियासी जमात में फ़ाल किरदार अदा कर रही हैं। उनसे हम यहाँ बहुत से अमूर पे गुफ्तगू करेंगे। हमारी जो एशियन ख़वातीन हैं उनकी लाइफ स्वीडन में कैसी है, कौन कौन से उनको चैलेंजेस दरपेश हैं, नए आने वाले लोग जो हैं उनको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, और यहाँ की जो फैमिली लाइफ है और ख़ुसूसन यहाँ पे जो बच्चों के मसाइल हैं उनके हवाले से हम बात करेंगे, क्योंकि उन्होंने बहुत सी अथॉरिटीज़ में इस हवाले से जो है वो काम किया है। तो आज का ये इंटरव्यू बहुत ही अहम होगा, इसे ज़रूर देखिएगा। तो आइए मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ मोहतरमा जुनैरा बीनिश साहिबा से। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने आज की इस गुफ्तगू के लिए वक्त दिया, और आपने वाकई स्वीडन में जो एक ज़बरदस्त जद्दोजहद की है। तो आज की गुफ्तगू का मकसद यह है कि बहुत से लोग जो देखने वाले हैं उन्हें इस चीज़ का अंदाज़ा हो कि जो हमारी ख़वातीन इंडिया पाकिस्तान सब कॉन्टिनेंट से आती हैं, किस तरह से यहाँ पे आके वो एक जद्दोजहद करती हैं। और इसके बाद फिर आपका एक सियासी जमात से ताल्लुक है। हम स्वीडन की सियासत पे भी बात करेंगे, बच्चों के यहाँ पे बहुत से मसाइल हैं, उस हवाले से आपकी खास एक्सपर्टीज है, उस पर भी हम बात करेंगे। जी, सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि आप स्वीडन कब तशरीफ लाई थी? स्वीडन में आई थी 2011 में, अगस्त 2011। तो तकरीबन 14-15 साल का सफर है जी। और स्वीडन आने से पहले आपने पाकिस्तान में क्या स्टडी की थी? पाकिस्तान में मैंने फार्मेसी पढ़ी थी 5 साल के लिए, डॉक्टर फार्मेसी पंजाब यूनिवर्सिटी से जी। और जब मैं यहाँ पर आई थी तो उस वक्त मेरा यही इरादा था कि इसी प्रोफेशन को कंटिन्यू किया जाए। जी। और पाकिस्तान में आपका ताल्लुक भी लाहौर से? मेरा ताल्लुक लाहौर से, बिल्कुल। मेरे वालिदैन, मेरे अब्बू शेखुपुरा के करीब से और अम्मी सरगोदा से। अच्छा। लेकिन मेरी पैदाइश और एजुकेशन लाहौर से। ये एक बड़ा थोड़ा मुश्किल नहीं है कि लाहौर के रहने वाले लोग और ख़ुसूसन जो ख़वातीन हैं उनके लिए एक दूसरे मुल्क में, स्वीडन जैसे मुल्क में आना, यहाँ रहना, कौन कौन से आपको चैलेंजेस दरपेश थे? बल्कि आप ये बताइए कि स्वीडन आने से पहले आपने स्वीडन के हवाले से क्या कुछ सुना था और यहाँ आके आपने क्या देखा? स्वीडन आने से पहले स्वीडन का इतना ज़्यादा तारुफ नहीं था। जी। ज़ाहिर है किसी हद तक तो जानते थे कि एक यूरोपियन कंट्री है, नॉर्डिक्स में है और इसका कल्चर किस तरीके से है या मौसम किस तरीके से है। लेकिन बहुत सी चीज़ें जो हैं वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज थी। शुरू में कई मजाक बने, कई गलतियां की, आहिस्ता आहिस्ता समझ आया कि अच्छा यहाँ का माहौल डिफरेंट है। यहाँ पे मुझे याद है मैं पहली दफ़ा जब बाजार गई तो मैंने बहुत लंबी लिस्ट तैयार की चीज़ों की कि मैंने मसाले खरीदने हैं, सब कुछ खरीदना है। जब मैं सिटी ग्रॉसन गई तो मुझे वहां पे कुछ भी नहीं था जिसका मुझे नाम समझ आता था। हर चीज का टाइटल स्वीडिश में था। तो मुझे आज भी याद है कि मैं पूरे सिटी ग्रॉस का 1-2 चक्कर लगाए और तकरीबन मैं रूहानसी हो गई कि मुझे कुछ नहीं मिल रहा। जी। तो एकदम मैं चावलों वाले आयल में गई तो वहां सामने एक पैकेट पे लिखा था असली पाकिस्तानी बासमती चावल। अच्छा। मेरी खुशी से आंसू निकले क्योंकि उस जगह पे जहाँ हर टाइटल स्वीडिश में है, वहां पे उर्दू में ये लिखा हुआ मुझे नजर आया। तो शुरू में तो स्ट्रगल ऐसी ही थी। और बताइए कि बुनियादी तौर पे ज़ाहिर है किसी भी मुल्क में आना बहुत चैलेंजेस होते हैं, खुसूसी तौर पे जो ख़वातीन हैं, मतलब हमारे जो एशियन ख़वातीन हैं, उनके लिए क्या चैलेंजेस होते हैं इस नए मुल्क में आके? चैलेंजेस तो हमारी कम्युनिटी जो है, जो भी इमिग्रेंट होता है वो उसकी एक जिंदगी जद्दोजहद ही होती है जो नए मुल्क में आती है। जी। मर्दों की जद्दोजहद थोड़ी मुख्तलिफ होती है, औरतों की मुख्तलिफ होती है। कई दफा आपके ऊपर फैमिलीज के अंदर जो है आपका एक किरदार होता है, आपका एक रोल होता है। जी। उसको मेंटेन रखना, नए लाइफस्टाइल के अंदर अपनी वैल्यूज को और अपनी रवायात को लेकर चलना। जी। हमारे यहाँ खवातीन से एक्सपेक्टेशंस और तरह की जाती हैं, मर्दों से एक्सपेक्टेशंस और तरह की जाती हैं। जी। तो उन तवक्कुआत के ऊपर कोशिश करना कि पूरे उतरते रहें। और हमारे यहाँ जब आते हैं तो एक कल्चरल शॉक जो होता है, क्योंकि वैल्यूज बहुत ज्यादा मुख्तलिफ हैं। अगर आप पाकिस्तान में ऐसे तबके से आ रहे हैं जहाँ पे एक लिबरल सोच है तो आपको यहाँ पर आने में, एडजस्ट होने में थोड़ी आसानी मिलती है।
ٹھیک ہے. لیکن اگر پاکستان میں کیونکہ ہر جب آپ امیگرینٹ ہوتے ہیں کسی نئے جی. ملک میں تو آپ کی سوچ اور آپ کی روایات اور آپ کی اقدار مختلف ہوتی ہیں. ایگزیکٹلی. تو میرا خیال ہے سب سے بڑا تو کلچرل شاک ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ لینگویج بیریئر جو ہے وہ ہمارے اس ملک میں ایک ایسی چیز ہے جو جی. خاص طور پہ خواتین کے لیے بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیونکہ اکثر خواتین سے جب میری بھی بات ہو تو وہ کہتی ہیں کہ ہمارے ہسبینڈ بہت اچھے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ لینگویج سیکھو بس گھر کے اوپر اثر نہ پڑے. جی. تو اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ گھر سے نکلتی نہیں. جی. تو ابھی جو آپ بات کر رہی تھی، اگر ہم اس کا موازنہ کریں یہاں کی جو لائف ہے یا گھر کے معاملات ہیں، یہاں خواتین جاب بھی کرتی ہیں، وہاں پہ تو آپ کو گھر میں میڈ بھی مل جائے گی، جی. آپ نے بہت سے کام خود نہیں کرنے، یہاں کپڑے بھی دھونے ہیں، صفائی بھی کرنی ہے، جاب بھی کرنا ہے، آپ نے خریداری بھی. تو کس طرح سے اگر آپ اس کا موازنہ کریں گے اور یہ چیلنجز کو آپ نے کس طرح سے اوور کم کیا؟ اچھا، میں سمجھتی ہوں، میرا ذاتی خیال ہے یہ کہ پاکستان میں زندگی بہت سہل ہے. پاکستان میں جو آپ کی تگ و دو ہوتی ہے یا آپ کے جو چیلنجز ہوتے ہیں وہ بہت حد تک معاشرتی ہیں، سائیکولوجیکل ہیں. جی. کچھ لوگ ہیں ان کو معاشی پریشانیاں ہیں، لیکن ویسے زندگی بہت آرام دہ اور سہل ہے اس حساب سے جی. کہ مین پاور بہت سستی ہے. جی. آپ کو کام والیاں بھی مل جاتی ہیں، آپ کو الیکٹریشین بھی سستے مل جاتے ہیں، آپ چھوٹے چھوٹے کام کے لیے مدد لے سکتے ہیں کیونکہ آبادی بھی زیادہ ہے. جی. جی. تو اس میں ہر طرح کی پیشہ سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں. جی. یہاں پر کیونکہ ہر چیز کے قوانین اس طریقے کے ہیں کہ جو انسان جاب بے شک ایسے کام بھی کر رہا ہے اور جاب بھی صفائی کی یا الیکٹریشین کی، لیکن ان کی تنخواہ اور وہ سب کچھ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ ایک عام آدمی کے لیے ان کو مسلسل ہائر کرنا پرماننٹ بیسس پہ مشکل ہوتا ہے. جی. جی. جیسے ہمارے یہاں کلچر ہے کہ کام والی یا ہاؤس ہیلپ جو ہے وہ صبح آتے ہیں، سارا دن گھر رہتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ ہماری زندگی تھوڑی سی پاکستان میں سہل ہوتی ہے جب ہم یہاں باہر آتے ہیں اور خود ریلائز کرتے ہیں کہ صفائی بھی خود کرنی ہے، بازار بھی خود جانا ہے، گروسری بھی خود کرنی ہے. تو اگر آپ کے پاس ایک سکل ہے اور وہ ہے ٹائم مینجمنٹ کا، تو آپ یہ سب کام آسانی سے کر سکتے ہیں. یعنی ٹائم مینجمنٹ ضروری ہے. اچھا، اس میں آپ یہ بتائیے کہ یہاں پہ جو ہماری خواتین آتی ہیں شادی کی وجہ سے یا ہماری جو بچیاں آتی ہیں ایز اے اسٹوڈنٹ کی وجہ سے، اور انہوں نے ظاہر ساتھ پڑھنا بھی ہے، ان کو بعض کو کام بھی کرنا پڑتا ہے، تو ان سب چیزوں کے حوالے سے چونکہ آپ ان مراحل سے گزری ہیں، ان کو آپ کس طرح سے ایڈوائز کریں گی، کس طرح سے وہ ٹائم مینجمنٹ کریں اور کن چیزوں کا خیال رکھیں؟ میں سمجھتی ہوں سب سے پہلے اپنی صحت کا خیال رکھیں، کیونکہ بہت سی چیزیں ایسی ہیں، پڑھائی بھی ہے، گھر کے کام بھی ہیں، جاب بھی ہے، یہ زندگی کے مختلف ادوار انسان ان سب سے گزرتا ہے. تو سب سے پہلے تو آپ کی روٹین ایسی ہونی چاہیے کہ جس کا آپ کی صحت کے اوپر برا اثر نہیں پڑتا. اگر آپ افورڈ کر سکتے ہیں تو اپنی پریورٹی اس طریقے سے رکھیں کہ آپ کی صحت کا ان سب چیزوں کے اوپر غلط اثر نہ پڑ رہا ہو. اپنے آپ کو، ہمارے یہاں ایک نئی ٹرم ہے جس کو بہت زیادہ استعمال کیا جاتا ہے، فائنینشلی انڈیپینڈنٹ ہونا. تو اپنی جو کوشش ہے وہ اس حد تک ضرور کریں کہ آپ کے پاس اپنا ذرائع آمدن ہو. تو کچھ چیزیں جو آپ کو اپنی پریورٹی پہ بنانی پڑیں گی. یعنی آپ کا مطلب یہاں پہ جو خواتین آ رہی ہیں وہ کوشش کریں لینگویج سیکھیں اور کام کریں، کیونکہ ہمارے ہاں تھوڑا سا سوسائٹی میں گھریلو سٹرکچر مختلف ہے سویڈش گھریلو سٹرکچر سے. یہاں پر آپ کو بہت نایاب ہے کہ کوئی ایسی عورت مل جائے جس نے کبھی زندگی میں کام ہی نہ کیا. لیکن ہمارے ہاں آپ کو ایسے ایگزامپلس، ہاؤس وائف ایک ٹرم ہے جو ہمارے ہاں بولی جاتی ہے، تو اس میں بھی اگر ہاؤس وائف بھی ہیں اور کام بھی بہت زیادہ ہے، کام کا پریشر بھی، گھر کے کاموں کا، اور آپ کو وقت نہیں ملتا لینگویج سیکھنے کا یا جاب کرنے کا، تو اس میں بھی آپ کے پاس کوئی نہ کوئی ذریعہ آمدن ایسا ضرور ہونا چاہیے جہاں پر آپ کے پاس آپ کی اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس آپ کے ہاتھ میں ہو. لیکن فیملی جو ہے، فیملی ویلیوز جو ہیں وہ بھی بہت امپورٹنٹ ہیں. تو آپ کو پریورٹی تو بنانی پڑتی ہے کہ میرے لیے کیا چیز اہم ہے. آپ کے بچے بھی آپ کے لیے اہم ہے، آپ کا گھر بھی آپ کے لیے اہم ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی اپنی فائنینشیل انڈیپینڈنس بھی آپ کے لیے اہم ہے. جو سوشل ایشوز ہیں اور جو سوشل پرابلمز آنے کے بعد یہاں ہوتی ہیں، یا ایک طرح سے تنہائی کا جو احساس ہوتا ہے خواتین کے لیے، ان مسائل کو کس طرح سے اوور کم کریں؟ سویڈن دنیا کے ان چند ممالک میں سے ہے جہاں پر ہابیز کو بہت زیادہ پروموٹ کیا جاتا ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہاں پر بہت سے کلبز ہیں، بہت ساری ٹریننگ ہیں.
यहाँ पर अगर आपके अंदर थोड़ा सा भी टैलेंट है किसी भी चीज में, तो आपका वो टैलेंट जाया नहीं जाएगा. आपकी जो भी शौक है, मुझे जैसे पाकिस्तान में रहते हुए अक्सर मैं देखा करती थी टीवी के ऊपर, तो वो तलवारबाजी के मुकाबले दिखाए जाते थे. जी. ये एक ऐसा स्पोर्ट है जो मैंने पाकिस्तान में अब नहीं देखी. जी. अब वहाँ पे क्रिकेट है, फुटबॉल भी मिल जाती है, स्विमिंग भी, टेबल टेनिस भी. लेकिन यहाँ पर जब हम आए तो मुझे अभी कुछ अर्से पहले ही पता चला कि हमारे यारफेला में यहाँ पर एक फेंसिंग क्लब है जहाँ पे फेंसिंग सिखाई जाती है. तो अगर आप तन्हाई का शिकार हैं, घर में हैं, वैसे ही अपने वक्त को जरा प्रोडक्टिव बनाना चाहते हैं, तो स्वीडन में बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, आप उनको इस्तेमाल कीजिए, फोरेनिंग को ज्वाइन करें. अच्छा, मुख्तसर आप ये बताइए कि स्वीडन जो है वो खवातीन के लिए रहने के लिए कैसा मुल्क है? मैं समझती हूँ कि स्वीडन दुनिया के बेहतरीन ममालिक में से है जहाँ पर खवातीन के लिए बराबरी के हकूक़ की बात की जाती है. और ये एक ऐसा मुल्क है कि जहाँ पर पिछले कुछ सालों में ऐसे काम हुए हैं बराबरी के लिए, खवातीन की बराबरी के लिए, कि जिनकी मिसाल दुनिया में और कई जगहों पे, यहाँ के तरक्की याफ्ता ममालिक में भी मिलना मुश्किल है. तो बहैसियत खातून आप स्वीडन में सेफ हैं. आपके पास मौके हैं जिसे इक्वल अपॉर्चुनिटीज कहते हैं. आपके पास इक्वल अपॉर्चुनिटीज हैं. आपके पास सपोर्ट सिस्टम है. मुझे पता है कि हम समझते हैं कि सपोर्ट सिस्टम का मतलब है कोई और हमारे घर आए और हमारे काम करते हैं. जी. ये तो मुश्किल है, लेकिन आपके पास स्वीडन के अंदर एक नेटवर्क है, एक सपोर्ट सिस्टम है जहाँ पर आप मदद मांग सकते हैं जी. और आपको मदद मिल सकती है. कई लोग हैं जो अगर जहनी मराइज हैं, जैसे डिप्रेशन है, एंजाइटी है, इसका शिकार हैं, उनके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा मदद जो है वो अवेलेबल है. Exactly. इसी तरीके से अगर आपको फिजिकली कुछ चैलेंजेस हैं पाकिस्तान में या कई अक्सर जो ममालिक हैं जहाँ पे अगर आपको मेंटल या फिजिकल चैलेंजेस हैं तो आपकी जिंदगी बहुत महदूद हो जाती है. आप स्वीडन में देखेंगे कि चाहे एक इंसान फिजिकली या मेंटली अगर वो बेशक लिमिटेड भी है तो भी उसके लिए मौके सब बाकियों की तरह के ही हैं. और आपने ये मौके खुद भी डिस्कवर किए. आप जिस प्रोफेशन में आपकी एजुकेशन थी उसमें आप आगे बढ़ी और यहाँ पे एक अथॉरिटी में अभी आप काम कर रही हैं. लेकिन इंटरेस्टिंग पहलू ये है कि आप स्वीडन की सियासत में बहुत एक्टिव रोल प्ले कर रही हैं. तो मेरा सवाल यह है कि हमारी खवातीन तो बहुत कम सियासत में दिलचस्पी लेती हैं, तो आपकी जो है वो स्वीडन की सियासत में ये दिलचस्पी क्यों आई? और इसके बाद फिर आपने सेंटर पार्टी ज्वाइन की, तो सियासत में आने का जो है वो किस तरह से ये वाकया हुआ? सियासत में दिलचस्पी बहरहाल पाकिस्तान में भी थी, लेकिन अब जब हम मौक़ों की बात कर रहे हैं कि पाकिस्तान में सियासत में जाने से पहले सिर्फ पैसे नहीं, बहुत ज्यादा हिम्मत भी चाहिए होती है, क्योंकि वहां पर बहैसियत एक खातून जिसका बैकग्राउंड सियासी ना हो जी. तो उसको सियासत में आना उसके लिए बहुत बड़े चैलेंजेस, बहुत बड़े मसाइल जी. उनका सामना करना पड़ता है. तो वहां पर शौक की हद तक था. उसके बाद मेरे अब्बू को क्योंकि सियासत का बहुत शौक था तो उन्होंने पढ़ी भी हुई थी पॉलिटिकल साइंस. तो हमारे घर में एक ये बड़ा आम टॉपिक होता था मुख्तलिफ किस्म की मकतब फिक्र पे बात करना जी. कि राइट क्या है, लेफ्ट क्या है, मिडल में क्या है, और मुख्तलिफ मुल्कों के जो डेमोक्रेटिक सिस्टम्स हैं उनको डिस्कस करना. तो मुझे सियासत का शौक था. जी. फिर जब मैं यहाँ पर आई तो उससे अगले साल इलेक्शंस थे, तब हमारी एसएफई की टीचर ने हमें बड़ा इनकरेज किया कि अब आपके पास टाइम है जी. अब आप इस बारे में पढ़ें और अपना ओपिनियन बनाएं. सही है. तो उस वक्त मैंने डिफरेंट पार्टीज के मैनिफेस्टो मंगवाए जी. और मुझे सेंटर पार्टी इसलिए अच्छी लगी कि अगर मैं गलत नहीं हूँ हदीस भी है कि खैरुल अमूर औसतहा. Exactly. हाँ, कि इत्तेदाल जो है वो ही बेहतरीन है ना. जी. जी. तो मुझे ये लगा कि ये बिल्कुल मिडल में है, ना ये लेफ्ट पे है ना ये राइट पे है. जी. जी. और मेरी वैल्यूज कॉम्प्रोमाइज नहीं हो रही. एग्जैक्टली. बुनियादी तौर पे जो सेंटर पार्टी है, ये कहा जाता है कि यहाँ के किसान और जो जिम्मेदार हैं, देहात में रहने वाले लोग हैं, उनकी जो है ज्यादा नुमाइंदगी ये करती है. खैर बाकी इश्यूज भी हैं. आपका ताल्लुक तो लाहौर से है, आपका तो उस देहात के बैकग्राउंड से नहीं है. तो ये कि मैं वाज़ेह करूं कि मेरा पैदाइश और एजुकेशन लाहौर की है, लेकिन मेरे अब्बू का ताल्लुक तो हमारे शेखुपुरा के करीब गांव से थे. तो हमारी जो बचपन की जितनी भी यादें हैं वो हमारे गांव से वाबस्ता है. अच्छा, ठीक है. तो हम एक जमींदार फैमिली से थे
جب میں نے پڑھا کہ اچھا یہ پہلے کسان پارٹی تھی اب یہ سینٹر پارٹی بن گئی ہے، کیونکہ ہم نے اپنے ارد گرد بہت لوگوں کو، بہت کسانوں کو، زمینداروں کو مسلسل یہ باتیں کرتے دیکھا ہوا تھا، خاص طور پہ پاکستان میں کسانوں کے ساتھ جو گورنمنٹ کا سلوک ہوتا ہے کہ وہ کیسے ان کی زندگی محنت بھی بہت زیادہ ہے لیکن اس کا انہیں ریوارڈ خاص طور پہ گورنمنٹ سے بہت کم ملتا ہے. تو مجھے دلچسپی تھی. پھر جب میں یہاں پر آئی اور میں نے پڑھا کہ اچھا سینٹر پارٹی پہلے کسان پارٹی تھی، اس کے بعد آہستہ آہستہ یہ سٹی کی طرف موو کی اور اب خواتین کا رجحان جو ہے وہ سینٹر پارٹی کی طرف زیادہ ہے. اس کی ایک بہت بڑی وجہ ہی یہ ہے کہ خواتین عام طور پہ میانہ روی اختیار کرتی ہیں. بہت کم ہوتا ہے کہ وہ جو انتہائی دو شدتیں ہیں رائٹ اور لیفٹ کی اس کی طرف جائیں. وہ ان کو پسند ہوتا ہے کہ وہ دونوں طرف سے بات سن کے ایک صلح پسند رول ہوتا ہے. تو اس لیے میرا بہت خوبصورتی سے آپ نے جناب سینٹر پارٹی کا بتایا. اس وقت آپ کی سینٹر پارٹی میں کیا پوزیشن ہے یہاں جو یارفلا کمیون اس میں ہیں اور فیوچر کے لیے آپ اگلے سال انتخابات بھی ہو رہے ہیں، تو آپ یہ بتائیے گا کہ آپ کا رول اس وقت پارٹی میں کیا ہے؟ اس وقت ہماری جو یارفلا کمیون ہے اس کے اندر سینٹر پارٹی کا جو بورڈ آف ممبرز ہوتے ہیں میں ان کا حصہ بھی ہوں اور جو ویمن ونگ ہے میں اس کی چیئر پرسن بھی ہوں یارفلا کمیون کی. ٹھیک ہے، ماشاءاللہ. تو پچھلے 2 سال میرے پاس یہاں پہ اولڈ ہومز کا چارج تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد تھوڑی سی تبدیلی آئی اور اس وقت جو ہے وہ ماڈریٹس اور سوشل ڈیموکریٹس مل کے گورنمنٹ کر رہے ہیں. پہلے سوشل ڈیموکریٹس اور سینٹر پارٹی مل کے کر رہے تھے، اب اس کے اندر تھوڑی سی تبدیلی آ گئی اس پچھلے 1.5 سال میں. تو آپ حزب اختلاف میں ہیں یہاں پہ اس وقت؟ ہم ہاں جی اختلاف میں بالکل اور اپوزیشن میں. لیکن یہ ہے کہ ہماری دونوں سوشل ڈیموکریٹس اور ماڈریٹ سے ایک اچھی اس وقت بات چل رہی ہے، اسپیشلی جو بجٹ آنے والا ہے اس کے حوالے سے. ٹھیک ہے. تو ہمیں کافی اچھی چانسز ہیں کہ نیکسٹ جو ٹرم ہوگی اس کے اندر، کیونکہ ماڈریٹس اور سوشل ڈیموکریٹس کا ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا زیادہ مشکل ہے. ایگزیکٹلی. ان کے لیے زیادہ آسان ہوتا ہے. آپ دونوں طرف جا سکتے ہیں کیونکہ سینٹر میں جو ہوئے. بالکل. تو اس لیے ابھی ہم اگلے سال الیکشنز کا انتظار کر رہے ہیں. ہمارا فوکس جو ہے وہ یہی ہے کہ ہم اپنی پارٹی اس وقت جو لوکل لیول کے اوپر اس کو مضبوط کریں، کیونکہ ہمیں پچھلے کچھ سالوں میں ایس ٹی کی طرف سے بہت زیادہ اسٹرانگ اپوزیشن کا سامنا کرنا پڑا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ڈس ہارٹ ہوتے ہیں، ڈی موٹیویٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ مجھے پارٹی میں جب اپنے الیکشنز کا کہا، میں نے 2022 میں بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا لیکن اس وقت میرے لیے بھی سب کچھ بہت نیا تھا. ٹھیک ہے. اس کے باوجود مجھے ووٹ بھی مل گئے اور مجھے پوزیشن بھی مل گئی، لیکن اس دفعہ جو ہے وہ میری کوشش زیادہ ہوگی اس حوالے سے. اور اس دفعہ میرا جو انٹرسٹ ہے وہ تینوں سیٹس کے لیے، کیونکہ یہ تینوں سیٹس جو ہیں وہ پارٹی نے خود مجھے آفر کی ہیں. اور ہمارے ہاں پارٹی کے اندر ایک الیکشنز ہوتے ہیں جو پارٹی لیول کے ہوتے ہیں. اس کے اندر جب ووٹس ملتے ہیں، کیونکہ سینٹر پارٹی بہرحال بہت بڑی ہے اور تقریباً کئی ہزاروں میں اس کے ممبرز ہیں، تو اس میں تقریباً مجھے 7ویں 8ویں نمبر پہ ووٹس ملے ہیں پورے ملک میں. ماشاءاللہ. تو یہ کیونکہ ایک میرا خیال ہے کہ اعتبار جو ہے نا وہ سب سے خوبصورت چیز ہوتی ہے جو کوئی آپ کو دے سکتا ہے. تو اگلے جو سپٹمبر میں الیکشن ہو رہے ہیں اگلے سال، اس میں آپ کمیون کا، ریجن کا اور پارلیمنٹ کا تینوں انتخابات میں آپ حصہ لے رہی ہیں؟ بالکل. اچھا، تو کمیون کا آپ ہوں گی یارفلا کمیون جو ہے اس میں، اور ریجن میں کون کون سا ایریا آپ میں آتا ہے؟ پورا اسٹاک ہوم. اسٹاک ہوم میں رہنے والے ہمارے جو لوگ ہیں اگر وہ انٹرویو دیکھ رہے ہیں تو وہ یہ ضرور ذہن میں رکھیں کہ ریجن کے الیکشن میں حصہ لے رہی ہیں. اور پارلیمنٹ کا آپ کا کون سا حلقہ ہوگا؟ وہ تو پورے ملک کا ہوتا ہے. پورے ملک کا ہوتا ہے. میرا خیال ہے سب سے زیادہ ضروری تو یہ ہے پولیٹیکل اویئرنیس، کہ آپ کو پتا ہو کہ جس پارٹی کو آپ ووٹ دے رہے ہیں اس پارٹی کا منشور کیا ہے، وہ آپ کے لیے کیا کر سکتی ہے. اکثر ہمیں لگتا ہے کہ ہمارا بولنا اس جگہ پر ضروری نہیں ہے، کیونکہ ایک انسان کی آواز کتنا فرق ڈال سکتی ہے. تو سب سے اہم تو یہ ہے کہ آپ مختلف پارٹی کا منشور پڑھیں، ان کا مینیفیسٹو پڑھیں اور اندازہ لگائیں کہ آپ کے نظریات کس پارٹی کے قریب ترین ہیں. میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ کا نظریہ بدل جائے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم مل کے مسائل کا حل ڈھونڈ لیں. اور اسی لیے مجھے لگتا ہے کہ ایک انسان جو درمیان میں کھڑا ہو اس کے لیے آسان ہوتا ہے سب طرف ہر ایک کی بات سننا اور مل کے حل ڈھونڈ لینا. اگر ہم اس کی بات کریں، یہاں پہ آپ کو پتا ہے اینٹی امیگرینٹ ویو ہے، غیر ملکیوں کے خلاف بات ہوتی ہے، سیاسی جماعت بھی ایک موجود ہے.
سینٹر پارٹی نے بھی کافی اس کی پرائس پے کی ہے. آپ کی جو پہلے لیڈر تھی انیلوو, جی ان کو ان کی طرف سے دھمکیاں ملی, بلکہ جی قاتلانہ حملے تک پھر انہوں نے بالکل جماعت چھوڑی. اور ابھی آپ کی جو سربراہ تھی جی بھی خاتون انصاری نہاد, جی انہیں بھی یہ اپنے عہدہ, اپنی سربراہی پارٹی کی چھوڑنا پڑی. جی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو اینٹی امیگرینٹ اور جو تارکین وطن کے خلاف جو لوگ بات کرنے والے ہیں, سینٹرل پارٹی ان کے سامنے کھڑی ہے. اس وقت اتنی سچویشن جو ہے وہ جسے ہم پولرائزڈ کہتے ہیں وہ ہو چکی ہے کہ جو لوگ رائٹ سائڈ کے اوپر ہیں وہ پہلے یہ ہوتا تھا کہ آپ امیگرینٹس کو انٹیگریٹ کرنے کے لیے انکریج کرتے تھے, لیکن نفرت نہیں پھیلائی جاتی تھی. جی سینٹر پارٹی کا اس کے اندر بہت کلیئر پوائنٹ آف ویو ہے جی کہ امیگرینٹس جو ہیں وہ ہمارے ملک کے لیے ایک ریسورس ہیں. ٹھیک ہے. یہاں پر جو امیگرینٹس آتے ہیں, جو آخری ڈیبیٹ ہوئی تھی آنا کورین ہتھ کی جو ہماری لیڈر تھی, اس میں اس نے جمی اوکسن کو جو ایس ٹی کا سربراہ ہے, اس نے اس کو مخاطب کرتے ہوئے یہی کہا تھا کہ میری اور آپ کی پالیٹکس میں صرف ایک فرق ہے کہ میں انسان کو انسان سمجھتی ہوں. ٹھیک ہے. میں سمجھتی ہوں کہ ہر انسان ایک ریسورس ہے, آپ ہر انسان کو بوجھ سمجھتے ہیں. میں چاہتی ہوں کہ جو امیگرینٹس یہاں آتے ہیں وہ انٹیگریٹ کریں. جی آپ چاہتے ہیں کہ امیگرینٹس یہاں آئیں ہی نہیں. ٹھیک ہے, تو صحیح ہے. سینٹر پارٹی اس وقت وہ واحد پارٹی ہے جو کہ امیگرینٹس کے لیے, کیونکہ سوشل ڈیموکریٹس بھی اب بات کرنا شروع ہو گئے ہیں کہ امیگریشن کو ذرا اسٹرکٹ کر دیا جائے. ایگزیکٹلی. تو اس وقت سینٹر پارٹی ایک واحد پارٹی جو سمجھتی ہے کہ اسائلم کے جو کیسز ہیں اس میں بھی آپ انسانی بنیادوں پہ وہ اسائلم ضرور دیں جہاں پر ضرورت ہے, صحیح ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ امیگریشن میں پڑھے لکھے لوگوں کو انکریج کریں کہ وہ سویڈن آئیں, کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ڈاکٹرز کی ضرورت ہے, ہمیں پتہ ہے ٹیچرز کی ضرورت ہے. کئی جگہوں پہ ادارے بند کرنے پڑتے ہیں کیونکہ وہاں پر کمپیٹنٹ لوگ ہی نہیں ہیں. جی یہاں تک کہ کئی ہمارے قریب ہی یہاں پہ اسکول بند کرنا پڑا کیونکہ ٹیچرز کی کمی ہے. ٹھیک ہے. تو ہماری پارٹی کا موقف یہ ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو, اکیڈیمکس کو یہاں پر آنا ان کے لیے آسان بنایا جائے. تنخواہوں کا یہ جو تھریش ہولڈ ہے جو اب بڑھتا جا رہا ہے اس کو کم کیا جائے. یعنی ورک پرمٹ کے لیے جو سیلری بڑھاتے جا رہے ہیں وہ کم کریں, اور جن ہنرمند لوگوں کی یہاں پہ ضرورت ہے ان کو آسانی سے یہاں پر وہ آئیں, اور جلدی ان کے لیے ایک ایسا طریقہ بنایا جائے کہ وہ جلدی سے سوسائٹی کا حصہ بنے. اب دیکھیں انتخابات کو تقریباً 11 ماہ رہ گئے ہیں. سینٹر پارٹی کے اس وقت لیڈر نہیں ہے کوئی, ظاہر انہوں نے ریزائن کر دیا ہے, اور نومبر میں جا کے اگلے کا انتخاب ہونا ہے. انتخابات سے پہلے اس قسم کا جو بحران آ جانا ہے, اس کے اگلے انتخابات کے جو نتائج ہیں اس پہ کیا اثر ڈالے گا؟ اس کا اثر فی الحال, کیونکہ نومبر میں دوبارہ نیا پارٹی سربراہ جو ہے وہ منتخب ہوگا, یہ چیز دونوں طرف جا سکتی ہے. جو نیا سربراہ ہوگا, اس وقت جو پارٹی کے اندر لوگ ہیں جو ان کی خواہش کے مطابق ہے, کچھ لوگ ہیں جن کے اوپر ہمیں یقین ہے کہ یہ بہت منجھے ہوئے سیاستدان ہیں, یہ بہت پرانے نام ہیں. اگر یہ پارٹی کی سربراہ بنے, سربراہی اختیار کریں, تو یہ پارٹی کو اس بحران سے نکال سکتے ہیں. کیونکہ ابھی بھی یہ پارٹی جو لوکل سطح کے اوپر ہے بہت سٹرونگ ہے. سربراہی کے حد تک ہے کہ وہاں پر کیونکہ ڈائریکٹلی سربراہوں کو تھریٹس ملے ہیں اور اس طرح, تو انہوں نے چھوڑا ہے, لیکن لوکل سطح پر ابھی بھی سٹرونگ ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی سمجھتی ہوں کہ سیاست جو ہے وہ شخصی سیاست جو ہے وہ سویڈن میں اس طریقے سے نہیں ہے جیسے پاکستان میں ہے. آپ جب ووٹ دیتے ہیں یہاں پر تو آپ ایک شخص کو ووٹ نہیں دیتے, آپ اس کے نظریات کو ووٹ دیتے ہیں, آپ اس کے مینیفیسٹو کو ووٹ دیتے ہیں, آپ ووٹ دیتے ہیں کہ یہ میرے لیے کیا کر سکتا ہے. پارٹی سربراہ جو ہے اس کے پاس پاور کوئی نہیں ہوتی ہے, پاور تو آپ کے لوکل سیاستدان کے پاس ہی ہے جو آپ کا نمائندہ ہے. اگر آپ کو ایک نمائندے کے اوپر اعتبار ہے اور آپ اس کو یہ اعتبار, اس کو یہ اختیار دینا چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو ریپرزینٹ کرے, تو میرا خیال ہے اتنی خطرے والی بات نہیں ہے. نومبر میں ہمارے پاس ایک نیا سربراہ ہوگا انشاءاللہ. حالات جو ہیں وہ ابھی بھی کافی سٹیبل ہیں. حالانکہ ایک بہت بڑی خبر تھی اور کچھ عرصے کے لیے, جو کچھ دنوں کے لیے ایک بڑی غیر یقینی سی صورتحال بن گئی تھی, لیکن اب ہماری روزانہ کی بنیاد پر میٹنگز ہو رہی ہیں جہاں پر ہمیں یہی سمجھ آیا ہے کہ یہ ایسا بحران ہے جس سے ہم نکل آئیں گے. اور ابھی یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ باوجود اس کے کہ یہ دو جو بلاکس ہیں یہاں پہ, ریڈ گرین کا بھی اور دوسری طرف جو موجودہ حکومت ہے,
تو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اگلا وزیر اعظم بننا ہے یا گورنمنٹ بننی ہے اس کی چابی سینٹر پارٹی کے پاس ہے. اگر سینٹر پارٹی ان کے پاس ساتھ مل جاتی ہے جو اس وقت حکومت ہے تو ان کی بن جائے گی, اور اگر سینٹر پارٹی ریڈ گرین کی طرف جاتی ہے تو اس طرف بن جائے گی. تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ اگلا جو بادشاہ گھر کا جو کہہ لیں رول ہے وہ سینٹر پارٹی کے پاس ہے, کنگ میکر کا؟ بالکل. اچھا, کنگ میکر کا رول جو ہے وہ سینٹر پارٹی کے پاس پہلے بھی بہت سارے الیکشنز کے دوران رہا ہے. جی ایسا ہے کہ جیسے آپ نے بات کی کہ جب پہلے آنی لو جو ہیں جب وہ گئی تو اس کے بعد گراف تھوڑا سا پاپولیرٹی کا نیچے گرا تھا. اس کی وجہ مین وجہ یہ تھی کہ آنی لو جو ہے انہوں نے جس کو الائنس کہتے ہیں وہ الائنس توڑی تھی. اس الائنس میں شامل تھے ماڈریٹس, کرسچین ڈیموکریٹس اور لبرلس. جب ان تینوں پارٹیوں نے فیصلہ کیا کہ انہوں نے سویڈش ڈیموکریٹس کے ساتھ کام کرنا ہے تو آنی لو نے اس وقت وہ الائنس توڑ دی تھی. اس کا اس کو بہت نقصان اٹھانا پڑا, لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اس نے اپنی ویلیوز کو, اپنی روایات کو برقرار رکھا اور دکھایا کہ وہ امیگرینٹس کی سائڈ کے اوپر, اور میں سمجھتی ہوں کہ وہ انسانیت کی سائڈ کے اوپر کھڑی ہے. تو باقی جو دو پارٹیز ہیں کرسچین ڈیموکریٹس اور لبرلس جنہوں نے یہ الائنس برقرار رکھی, میرا خیال ہے کہ ان کا جو ریزلٹ ہے وہ کمپیئر ٹو سینٹر پارٹی بہت زیادہ گراف ان کا گرا. تو میں نہیں سمجھتی کہ اگر آنی لو جو ہے اس وقت الائنس میں رہتی اور آپ بھی کام کر رہی ہوتی تو بھی سینٹر کے لیے یہ کوئی بہت مثبت آؤٹ کم ہوتا. ایک بات یہ. دوسرا یہ کہ اس وقت واقعی جو اگلے الیکشنز ہوں گے اس میں بہت زیادہ چانسز ہیں کہ لبرلز بھی, اور رسک پہ ہے کہ کرسچین ڈیموکریٹس بھی پارلیمنٹ سے آؤٹ ہو جائیں, کیونکہ اس وقت ان کے اوپینینز جو ہیں وہ بہت لو ہیں. اور دونوں جماعتیں جو ہیں سوشل ڈیموکریٹس بھی اور ماڈریٹس بھی, دونوں کی طرف سے بہت زیادہ پریشر ہے, کیونکہ ان دونوں نے یہ چیز ریلائز کی, اور یہ بات پرائم منسٹر نے ولف کرسٹرسن نے بھی کچھ دن پہلے پارلیمنٹ میں کی تھی کہ مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے, میں سمجھ گیا ہوں کہ سینٹر پارٹی جو ہے آپ لوگ صرف تبدیلی کی بات کرتے ہیں, آپ لوگ عملی طور پر آئیڈیاز دیتے ہیں کہ عملی طور پر تبدیلی یا بہتری کیسے آ سکتی ہے. آپ لوگ جو ہیں وہ بڑے بڑے نعرے نہیں لگاتے. اور اس وقت دونوں ماڈریٹس اور جو سوشل ڈیموکریٹس ہیں ان کی کوشش ہے, کیونکہ سوشل ڈیموکریٹس لیفٹ کے ساتھ کام نہیں کرنا چاہتے اور ماڈریٹس کی اب خواہش ہوگی کہ کسی طریقے سے وہ ایس ڈی کے بغیر اگلی گورنمنٹ بنا لیں, جو کہ تھوڑا مشکل ہے. بہت مشکل ہے, بلکہ ان کی تو پاپولیرٹی ایس ڈی سے بھی نیچے جا رہی ہے. اچھا, آپ 3 نشستوں پہ کھڑی ہو رہی ہیں, یعنی کمیون کی بھی, ریجن کی بھی اور پارلیمنٹ کی بھی. ان 3 نشستوں پہ کھڑے ہونے کے لیے, انتخابات کے لیے آپ کتنا پیسہ لگائیں گے, کتنا بجٹ ہے اور کیا کچھ آپ کریں گی؟ یہ واقعی میں نے تو مجھے تو اندازہ ہے پاکستان میں تو یہ کروڑوں کی گیم ہوتی ہے. یہ پارلیمنٹ کا ممبر الیکشن لڑنا ہی بڑی بات ہوتی ہے. بالکل. میرا خیال ہے اصل ڈیموکریسی کا جو ہے نا وہ حسن وہ یہی ہے کہ ایک عام انسان, ایک میرے جیسی, جسے کہتے ہیں کہ ایک مڈل ایجڈ وومن, بچوں کی ماں, دن میں وہ فارمیسی کے اوپر یا فارماسسٹ کی جاب ہے اور ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں کام کر رہے ہیں, اس کے باوجود میں سمجھتی ہوں کہ اچھا میرے پاس پیسے تو اس طریقے سے نہیں ہے جو کہ پاکستان میں الیکشن سے پہلے آپ کو چاہیے, لیکن مجھے پھر بھی لگتا ہے کہ میرے پاس مواقع اس سے زیادہ ہیں. تو میں پیسوں کا تو میں نے نہیں سوچا, میرا خیال ہے کہ اگر وہ کسی نے لگائے بھی تو اس کے لیے زیادہ پریشانی کی بات بن. یہاں الیکشن لڑنے کے لیے کیا چاہیے؟ صرف جذبہ چاہیے, اور پارٹی کے لیے آپ کام کریں, پارٹی میں ایکٹیو ہوں, میٹنگز میں جائیں, تو جتنے آپ ایکٹیو ہوں گے پارٹی آپ کو وہ رول دے گی. بالکل. اس کے علاوہ ذاتی آپ کو جو اس میں نہیں. بہت سے دفعہ میری ملاقات ہوتی ہے خاص طور پہ پاکستان, افغانستان, ایسے ممالک سے جہاں پہ سیاسی طور پر ایک ٹربولنس رہی ہے کچھ سال, کہ وہاں سے جب لوگ آتے ہیں تو وہ چاہتے ہیں, ان کو لگتا ہے کہ جیسے ہی وہ پارٹی جوائن کریں گے اس کے ساتھ ہی ان کو کوئی عہدہ بھی ملے گا. ایک بات جو ہے وہ یاد رکھنی چاہیے, وہ یہ ہے کہ پاور مل جانا بڑی بات نہیں ہوتی ہے. اصل بات یا اصل خوبی ہوتی ہے کہ آپ نے اس پاور کے ساتھ کرنا کیا ہے, آپ نے اس کا استعمال کیسے کرنا ہے. صحیح ہے. تو یہاں پر نہ سیاست میں آنے کے لیے پیسہ لگانا پڑتا ہے, نہ سیاست میں آ کے پیسہ ملتا ہے. ایگزیکٹلی. اچھا, اگر آپ فار ایگزامپل الیکٹ ہو جائیں پارلیمنٹ کی ممبر یا آپ ریجن کی اس طرح, تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ مجھے صرف یہ فائدہ ہوگا کہ جو چیزیں میرے لیے بہت اہم ہیں مجھے ایک پلیٹ فارم مل جائے گا کہ میں ان چیزوں کے بارے میں بات کر سکوں.
میرے لیے بہت اہم ہے اس وقت آپ کا، کیونکہ خود تعلق ہے ریسرچ سے، جی تو میرے لیے بہت اہم ہے کہ خواتین کی ہیلتھ جو ہے اس کے اوپر ریسرچ بہت کم ہونا شروع ہو گئی ہے. اور جس طریقے سے امریکہ میں ایک چینج آیا ہے، ایک ویو چینج کی چلی ہے، وہاں پر سب سے پہلے ریسرچ جو ہے اس کے اوپر پیسے فنڈنگ کم ہو گئی ہے. جی آہستہ آہستہ یہاں پر بھی سویڈن میں بھی اگر رائٹ ونگ کی پارٹیز کو کنٹینیو کرنے کا موقع دیا گیا تو ہم آہستہ آہستہ یہاں پر بھی یہی دیکھیں گے کہ فنڈنگ کم ہو جائے گی ریسرچ کے لیے. تو میرے لیے ریجنل لیول کے اوپر بہت امپورٹنٹ ہے کہ ریسرچ جاری رہے، اور خاص طور پر عورتوں کی جو ہیلتھ ہے. ہمارے ہاں آپ کو پتہ ہے سویڈن میں ایک بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ بچوں کی پیدائش جو ہے وہ اس کی شرح بہت کم ہو گئی ہے. جی ایگزیکٹلی. اگر آپ اس کی وجوہات جاننے کی کوشش کریں، میں سمجھتی ہوں کہ اس میں مہنگائی بھی ایک وجہ ہے. اس کے علاوہ جو لائف سٹائل ہے، آپ نے کہا کہ عورتوں کے اوپر جو ہے وہ بہت زیادہ پریشر ہے کام کا. اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں پر ہیلتھ کیئر ہے وہ بھی ایک بہت بڑی وجہ بنتی جا رہی ہے. لوگوں کے تجربات جو ہیں وہ ایک یا دو بچے کے بعد ایسے خوفناک ہوتے ہیں کہ وہ کوشش ہی نہیں کرتے مزید آگے، یا کچھ لوگ ویسے ہی ڈر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے اپنی بہنوں کو یا کزن کو یا کسی اور کو تکلیف دہ مراحل سے گزرتے دیکھا ہوتا ہے. تو میں سمجھتی ہوں کہ ریجنل لیول کے اوپر اگر مجھے پلیٹ فارم مل جائے تو میں اس چیز کے لیے. دوسرا، ہمارے یارفلا میں ہم رہتے ہیں تو یہاں پر ہمارے بہت عرصے کے لیے کوئی گائنیکولوجیکل ڈاکٹر ہی اویلیبل نہیں تھی. ہم نے اس چیز کے اوپر پچھلے 3 سال بہت کام کیا، اور اب فائنلی ہمیں یہ پازیٹیو نیوز ملی ہے کہ اگلے سال یہاں پر ایک گائنیکولوجیکل کلینک کھلے گا، کیونکہ یارفلا میں تقریباً 56,000 خواتین رہتی بہت ہیں، بڑی اور ان میں سے اکثر کو پھر سٹی جانا پڑتا تھا علاج کے لیے. تو تبدیلی تو چھوٹی چھوٹی ہیں. ایگزیکٹلی. یہ ہماری گفتگو کا سلسلہ لمبا ہوتا جا رہا ہے. ہم نے آپ سے بہت سی باتیں کرنی ہے. ابھی یہاں پہ جو بچے ہیں ان کے حوالے سے پرابلم ہوتی ہے، سوشل کے ساتھ لوگوں کا جب معاملہ آتا ہے. اس حوالے سے جب ہمارا اخوت کا سیمینار ہوا اس میں آپ نے بہت ونڈرفل جو ہے وہ پریزنٹیشن دی، اس پہ بات کریں گے. اور ابھی آپ نے خواتین کی جو بات کی اس حوالے سے اور بھی بہت سے امور ہیں، لیکن چونکہ ہمارے گفتگو کا سلسلہ لمبا ہوتا جا رہا ہے تو ہم آج کے اس ولاگ کو ہم یہاں پہ ابھی روکتے ہیں، اور ہم اگلی قسط میں ان تمام امور پہ حوالے سے بات کریں گے. اور میں ناظرین سے ضرور چاہوں گا کہ ہماری اگلی قسط کو ضرور دیکھیے گا، خصوصاً جو یہاں پہ لوگ جاننا چاہتے ہیں کہ بچوں کی فیملیز کو اگر سوشل والوں کے ساتھ معاملہ درپیش ہو، سویڈن کا قانون کیا ہے، انہیں کیا کرنا چاہیے، اس پہ ان کی بہت ایکسپرٹیز ہے. اور اس کے ساتھ ہی جب انتخابات قریب آئیں گے تو ایک مرتبہ پھر ہم آپ سے بات کریں گے، اس وقت جب یہاں پہ گہما گہمی ہوگی، انتخابی ماحول ہوگا، تو اس وقت مزید ہم جاننا چاہیں گے کہ سینٹرل پارٹی کے پلیٹ فارم سے آپ کیا کرنا چاہتے ہیں. لیکن تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اور آج کے اس ولاگ کے حوالے سے اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے. آپ کو یہ کیسا لگا؟ اگر آپ کے کچھ سوالات ہوں تو وہ بھی ضرور لکھیے گا، یہ ان سوالوں کے جواب بھی دیں گی. آپ کا بہت شکریہ، اور ہم اگلے ولاگ میں دوبارہ ملتے ہیں. تھینک یو ویری مچ.